नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खंजरा पोस्ट, फेसबुक पेज और मार्को टाइम्स। नाजरीन, आज इंतहाई अहम टॉपिक पे गुफ्तगू होने जा रही है। आपसे गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा ताकि आप टोटली तौर पे इस केस के पस मंज़र से वाकिफ़ हो सकें। सदर के सेक्रेटरी आरिफ अहमद बरतरफ, इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख दिया गया। सदर आरिफ अलवी के इस ट्वीट के बाद कि उन्होंने ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए, इन कवानीन की आइनी हैसियत क्या है जो मुबैना तौर पर सदर की बाकायदा मंजूरी के बगैर नोटिफाई किए गए? क्या इन कवानीन की मजाजियत का फ़ैसला किए बगैर इन पर अमल दरामद का कोई जवाज़ है? आइन का आर्टिकल 75(1) और 75 सब क्लास 1 और 75 सब क्लास 2 में क्या फ़र्क है और ये दफ़ात बुनियादी तौर पे हैं क्या, और मुतनाज़ा कवानीन बने हैं या नहीं, इसका फ़ैसला करने का इख्तियार किसके पास है? मजवज़ा बाला कवानीन मुतनाज़ा हैं या क्लियर हैं, इसका फ़ैसला करने का इख्तियार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट से ज़ेर नज़र कवानीन की हैसियत का तयन किए बगैर इन कवानीन के तहत कायम करदा अदालतों का इस्तेहकाक क्या होगा? इस कानूनी अबहाम के ज़िम्मेदारान का तयन किस तरह होगा और उन्हें किस तरह सज़ा दी जा सकेगा? ये हैं वो तफसीलात जिन पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि खंजरा पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाना ना भूलिए। नाज़रीन, सदर के सेक्रेटरी आरिफ अहमद को बरतरफ कर दिया गया है। सदर ने उन्हें बरतरफ कर दिया है और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इस हवाले से मुतल्ला कर दिया गया है। आरिफ अहमद पर सदर की तरफ से मुबैना तौर पे दस्तखत करके डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ाने या सदर के अहकामात की हुक्मदुली के इल्ज़ामात हैं। ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए, सदर आरिफ अलवी का ट्वीट। और ये ट्वीट जिसने पूरे उसमें एक हैजान बर्पा कर दिया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के निज़ाम और इसके इंतज़ामी स्ट्रक्चर पे सवालात उठ रहे हैं। सदर का कहना है मेरे स्टाफ ने धोखा किया। सवाल ये है कि सदर ने ये जो तरमीमी बिल वापस किए थे, ये बिल इन टाइम क्यों नहीं पहुंच पाए और इनको भेजने की ज़िम्मेदारी किसकी थी? बाज़ हलकों की तरफ से ये एतराज़ हो रहा है कि सदर को ये पता क्यों नहीं चला कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। एक छोटे से महकमे का एक छोटा सा ऑफिसर भी इस बात को बखूबी जानता है कि जब इस तरह की कोई डाक की मूवमेंट होती है या कोई ऑर्डर पास करना होता है या कोई इंस्ट्रक्शंस आगे बढ़ानी होती हैं, तो उसके लिए जो टॉप पे बैठा हुआ आदमी है वो डिस्पैच और डायरी तक जाके मामलात नहीं देखता, वो अपने कंसर्न सबॉर्डिनेट को उसकी हिदायत जारी कर देता है। इसलिए ये कहना कि ये बिल अगर ऐवान सदर से नहीं निकले तो उसका पता सदर को क्यों नहीं था, या तो बेखबरी है या दानिस्ता इससे इग्नोरेंस का मुजाहिरा किया जा रहा है। सदर का काम यही था कि अगर कोई बिल उन्हें काबिल कबूल नहीं थे तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को ही देना था कि वो इसको आगे बढ़ाए और इसको मुतालिका हुकाम तक पहुँचाए। अब अगर मुतालिका हुकाम तक वो नहीं पहुँचा तो यकीनी तौर पे इसकी ज़िम्मेदारी उस शख्स पे है, उस ऑफिसर पे है जिसके ज़िम्मे पे ये काम था। एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स सरकारी मुलाजमीन के कंडक्ट से मुतालिक ज़ाबिते कार है, उसमें ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है कि जो आदमी जिसकी ज़िम्मेदारी है, जिसको कोई डायरेक्टिव्स उसके बॉस की तरफ से दिए गए, वो बाउंड है, वो पाबंद है कि उन डायरेक्टिव्स पे, हिदायत पे अमल करे, और अगर नहीं करता है तो ये उसके मिसकंडक्ट में शुमार किया जाता है और उसके तहत उसके साथ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। उसमें टर्मिनेशन भी है, डिसमिसल भी है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी है, रिवर्शन भी है और बहुत सी सज़ाएँ हैं, वो उन कैटेगरीज़ को देख के किया जाता है। इसलिए जो लोग इस बात पे मुज़िर हैं कि सदर पाकिस्तान को ये पता क्यों नहीं चला कि जो उन्होंने हिदायत दी थी उस पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, ये बड़ी एक अजीब सी बात, तजाहिल आरिफाना
یا تغافل عارفانہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ایک بل صدر تک پہنچا اور صدر نے اب اس کی وضاحت کر دی ٹویٹ کر کے کہ میں نے ان بلوں پہ دستخط نہیں کیا ہے، سوال یہ ہے کہ صدر کے ان بلوں پہ دستخط کیے بغیر ان کو نوٹیفائی کس طرح کیا گیا؟ قانون تو تب بنتا ہے جب کسی قانون کی منظوری ہو، اور منظوری کے بغیر اس طرح کا کوئی قانون کیوں بنا، کیسے بنا، اس کو کس طرح نوٹیفائی کیا گیا، اور یہ کرنے والے کون سے ذمہ دار لوگ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں عارف احمد کی طرح ان کے خلاف بھی اس طرح کی انضباطی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ یہی قانون کا تقاضا ہے تاکہ ہمارے ملک میں ایک ڈسپلن اور ایک ڈیکورم قائم ہو، جو ہدایات اوپر سے چلیں وہ نیچے تک من و ان اسی مفہوم کے ساتھ آگے بڑھتی جائیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس اصل قانون کی طرف، جس کی وجہ سے ایک ایمبیگوٹی یہاں قائم پیدا ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ قانون بن گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں قانون نہیں بنا۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ آئین کا جو اس کی کلاز ہے 75 75(1) اینڈ 75(2), یہ دو کلازز ہیں۔ نمبر 1 75(1) کلاس میں یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے جب کوئی بل پاس ہوتا ہے، ریکمینڈ ہوتا ہے، تو وہ منظوری کے لیے صدر کی طرف چلا جاتا ہے۔ صدر چاہے تو اس کو منظور کر دے، وہ منظور کرے تو قانون بن جائے گا، اور اگر صدر منظور نہیں کرتا، وہ واپس بھیجتا ہے، تو پھر دوبارہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس کو ریویو کیا جائے گا، اس کو ریوزٹ کیا جائے گا، اس میں دیکھا جائے گا کہ صدر کی ریزرویشنز کس بنیاد پہ ہیں، ان کو موڈیفائی کیا جائے گا۔ کرنے کے بعد یہ بل، یہ جو کلاس 2 ہے 75(2) اس کا دفعہ نمبر جز نمبر 2 ہے، اس کی روح سے یہ بل دوبارہ صدر کو بھیجا جائے گا۔ لیکن جب دوسری بار صدر کو بھیجا جائے گا تو صدر پابند ہیں کہ اس کو منظور کریں۔ اگر وہ منظور نہیں کرتے دوسری بار بھیجے ہوئے بل کو، تو پھر 10 دن کے بعد آٹومیٹیکلی وہ قانون بن جائے گا۔ اب یہ جو بل ہے جس پہ سوالات اٹھے ہیں، یہ پہلی بار صدر کو بھیجا گیا تھا۔ صدر نے اپنے سیکریٹری کو دے دیا کہ میری ریزرویشنز ہیں، آپ اس کو واپس بھیج دیں۔ انہوں نے نہیں بھیجا، اور نہ صرف انہوں نے نہیں بھیجا بلکہ وہ نوٹیفائی کر دیا گیا کہ ہم پریزیوم کر رہے ہیں، ہم فرض کر رہے ہیں کہ صدر نے منظور کیا ہوگا۔ تو پریزمپشن کی بنیاد پہ، فرضیت کی بنیاد پہ تو قوانین نہیں بنتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اور یہ جو نیگلیجنس ہے وہ کس لیول پہ ہے، اینڈ ہو از رسپانسبل فار دس۔ یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ہاں مستقبل میں اس طرح کے معاملات نہ ہوں اور جگہ سائی نہ ہو ہماری۔ ناظرین، قانونی ماہرین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں جب ہم متعلقہ قانونی ماہرین سے بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا وہی ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی بار جب کوئی بل صدر کے پاس جائے تو صدر اپنی ریزرویشن کے ساتھ اس کو واپس بھیج سکتے ہیں، اور اس بل کو دوبارہ پارلیمنٹ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ ریوزٹ کرنے کے بعد جب اس کو دوبارہ صدر کے پاس بھیجتی ہے تو اب صدر باؤنڈ ہیں کہ اس کو اپروو کریں، اور اگر صدر اپروو نہیں بھی کرتے ہیں 10 دن بعد وہ قانون بن جائے گا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی کہ صدر نے جب یہ بل واپس بھیجنے کے لیے کہا، جو کچھ صدارتی جو کیمپ ہے وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں اس کے حساب سے صدر نے جب یہ واپس بھیجا تو سیکریٹری صاحب کا کام یہ تھا کہ یہ واپس بھیج دیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تب تک اسمبلی ڈیزالو ہو چکی تھی، اور جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو اس کو ریوزٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو دوبارہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا، لہٰذا یہ قانون نہیں بن سکتا تھا۔ تو ٹیکنیکلی یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے سیکریٹری صاحب اور اس کے ساتھ جن عناصر نے مینیپولیٹ کر کے، یہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ مینیپولیٹ کر کے انہوں نے انٹینشنلی شاید اس کو اپنے پاس رکھا، صدر کی ہدایت کے باوجود کہ بھیجا جائے، اور پھر اس طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ صدر کو مجبوراً اس پہ ٹویٹ کر کے بتانا پڑا، حلف لے کے، کہ میں نے اس پہ دستخط نہیں کیے ہیں۔ اب اگر صدر نے دستخط نہیں کیے تھے تو یہ بل اس طرح کیوں بھیجا گیا، یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے۔ ناظرین، قانونی ماہرین اسی بات پہ متفق ہیں جو ہم نے ابھی آپ کے گوش گزار کی، جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے، اور
اب اس پہ جو شور اٹھا ہے اس میں اپوزیشن یا سابقہ حکومت کے لوگوں کی طرف سے جو اعتراضات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن میرے لیے اچنبے کی بات موجودہ عبوری وزیر اطلاعات اور عبوری وزیر قانون کی کے وہ کمنٹس ہیں، جس میں عبوری کابینہ کے وزراء اصولاً تو یہ بڑے امپارشل ہوتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یار کون سی چیز قانون کے مطابق کرنی ہے اس کے مطابق کریں۔ اس طرح کی ایمبیگوٹی میں میرے خیال میں ان کا رول یہ بنتا تھا، وہ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو متعلقہ عدالت کو بھیجتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے، کیونکہ قانون کی تعبیر و تشریح عدالت کا کام ہے۔ جب کہیں ایمبیگوٹی پیدا ہو جائے، کہیں غلط فہمی پیدا ہو جائے، کہیں کنسیپٹ کلیئر نہ ہو تو وہ چیز عدالت کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اس کو عدالت میں جانا تھا، یہی کہا جانا چاہتا تھا وزیر قانون کی طرف سے، ہم اس کو عدالت میں بھیجیں گے اور اس پہ رائے لیں گے، اس کے بجائے یہ کہہ دینا کہ جناب اس کے ایک جز کو چھوڑ کے دوسرے جز کی بات کرنا، یا پھر وزیر اطلاعات کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ صدر نے یہ دونوں بل جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کہہ دینا کہ صدر نے بل اعتراضات کے ساتھ واپس کیوں نہیں کیے، یہ میرے خیال میں ان کی حدود سے اوپر کی بات ہے۔ انہیں اس پہ بات ایک نگراں وزیر قانون کے طور پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ صدر کے منصب کا دفاع کرتے، اس لیے کہ صدر مملکت کے اتحاد کی علامت ہی نہیں، افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں، تو جو ادارے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ صدر کے اس منصب کو ڈیفینڈ کریں۔ یہاں کسی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس منصب کی بات ہو رہی ہے جو مملکت پاکستان سے وابستہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پورے مسئلے کو فوری طور پہ سپریم کورٹ کو بھیجا جائے اور وہاں سے ایک تو اس سازش کے خلاف انکوائری کروائی جائے کہ یہ ساری مینپولیشن کہاں سے ہوئی، کس نے کی، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آیا یہ قانون بن سکا ہے یا نہیں بنا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن یا اس کی تعبیر و تشریح بھی عدالت سے کروائی جانی چاہیے، تاکہ یہ سارے تبصرے، یہ سارے اعتراضات، یہ سارے پروپیگنڈے جو ملکی اور عالمی سطح پہ ہو رہے ہیں اور جس سے ہماری جگہ ہسائی ہو رہی ہے، اس کا چیپٹر کلوز کیا جا سکے۔ ناظرین، اس موقع پر مسلم لیگ نون کے سابق وزیر دفاع اسحاق ڈار، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ وغیرہ نے بھی اپنی توپوں کا رخ صدر صاحب کی طرف حسب معمول، جب یہ عہدوں پہ تھے اس وقت بھی ریاست کے صدر کا دفاع کرنے کے بجائے تنقید اس انداز میں کر رہے تھے جیسے اپوزیشن لیڈر پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ انہیں اپنے مملکت کے وقار کا یا احساس نہیں تھا، یا پھر یہ ہے کہ یہ اتنے آزاد تھے اپنے معاملات میں، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جس کو چاہیں تنقید کا نشانہ بنائیں، جس ادارے کو چاہیں تنقید کا نشانہ بنائیں، جس منصب کو چاہیں تنقید کا نشانہ بنائیں، جو چاہیں ہم کرتے پھریں۔ تو یہ روش جو ہے کوئی اچھی روش نہیں ہے، اس پہ اعتراضات ہونے چاہیے۔ ان کے اپنے دور میں بہت سے اعتراضات ان پہ آئے، ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اگر وہ آج یہ کہتے ہیں کہ صدر کو اس بات پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ جی ان کو کیوں نہیں پتہ چلا، سوال یہ ہے کہ وہ کوئی ڈسپیچ رائڈر نہیں ہیں، انہیں یہ پتہ چلے کہ کوئی میل آگے چلی گئی یا نہیں چلی۔ انہوں نے اپنے کنسرنڈ آفیسر کو جب ہدایات دے دیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دی۔ اب اگلے نے اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے تو اس کے خلاف آفیشیل جو ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری رولز ہیں اس کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور موجودہ نگراں حکومت کا فرض ہے کہ وہ فوری طور پہ ان دونوں ایشوز پہ سپریم کورٹ سے معاونت لیں اور یہ طے کریں کہ ایک تو یہ انکوائری کروائی جائے کہ کسی سینئر جج کی نگرانی میں کہ یہ ایمبیگوٹی کیوں پیدا ہوئی اور کس نے کی، اور اس کو پنشمنٹ دی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو اب نوٹیفائی ہوئے ہیں صدر کے دستخط کے بغیر، یہ بل قانون بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا بڑا دلچسپ رویہ اس معاملے میں سامنے آیا ہے۔ اسمبلی میں انہوں نے ان بلوں کی کاپیاں پھاڑ دی تھیں کہ جی یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن اب جب ایک سوال اٹھ گیا کہ صدر نے اس پہ دستخط ہی نہیں کیے ہیں تو وہ اب اس بل کی حمایت میں صدر کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہے رضا ربانی صاحب کے بیانات پہ، وہ ایک مستند شخصیت ہیں، میں انہیں بڑے عرصے سے جانتا ہوں، کراچی سے ان کا ایک تعلق اور ہمارا اپنا ایک تعلق وہاں، اس پس منظر میں رضا ربانی صاحب کو میں ایک منجا ہوا پولیٹیشین سمجھتا ہوں۔ ان کی طرف سے پھر ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی پیپلز پارٹی کے دوسرے لیڈرز ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات جو ہے نا وہ تکلیف کا باعث ہیں کہ انہیں اس طرح کے بیان بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔
جس طرح کی بیانبازی ان کی طرف سے آئی ہے۔ فیصل کریم کنڈی اور شیری رحمان جیسے لوگوں کے بیانات جو ہے نا وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے تھے۔ کیا صدر مملکت، آئین اور چیف جسٹس سمیت کسی کو ہم لوگ نہیں مانتے؟ جس کے جی میں جو آ رہا ہے وہ بولے جا رہا ہے، جو جس طرح چاہ رہا ہے تنقید کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کو بہتری کی طرف نہیں لے جا سکتے؟ ہم بجائے ایک پروپیگنڈے کے ذریعے میکاولی کے فلسفے کے تحت جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کے بجائے کیا ہم اس طرف لے کے نہیں جا سکتے کہ دیکھیں کہ ہم اس معاشرے میں، اس ملک کے قوانین میں، اس ملک کے ضابطوں میں جہاں کمیونیکیشن گیپس ہیں ان کو برج اپ کر کے کس طریقے سے ہم ان قوانین کو بہتر بنائیں ہیومینٹی کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، تاکہ یہاں جو حادثے ہوتے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ میرا خیال میں اس کی طرف ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور بات، کچھ احباب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر کا مواخذہ۔ اب صدر کا مواخذہ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی پارلیمنٹ کی ساری اکائیاں موجود ہوں، صوبائی اسمبلیاں موجود ہوں، قومی اسمبلی موجود ہو، سینٹ ہو۔ اس وقت تو نہ قومی اسمبلی ہے نہ صوبائی اسمبلیاں ہیں، نہ صدر کا مواخذہ ہو سکتا ہے، نہ صدر کو برطرف کیا جا سکتا ہے قانونی طور پہ، اور نہ اس بل پہ کوئی ریویو ہو سکتا ہے، لیکن اسمبلی تو موجود ہے نہیں۔ الٹیمیٹلی اگلی جو اسمبلی آئے گی وہ اس بل پہ غور کرے گی، وہ اس کو منظور کرے گی، صدر کو بھیجے گی، جو بھی صدر اس وقت ہوگا، صدر چاہے گا تو اس کو منظور کرے گا، نہیں کرے گا 10 دن کے بعد وہ آٹومیٹیکلی قانون بن جائے گا۔ ناظرین، یہ ہے الیکٹورل کالج مکمل ہو تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اچھا، ان دا مین وائل جو بات سامنے آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس قانون اور اس ضابطے کو چیلنج کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ چونکہ قانون نہیں بنا ہے لہٰذا اس کے ساتھ اس کے حوالے سے جو پروسیڈنگز ہیں، جو عدالتیں بنائی گئی ہیں، جو اس کی کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، ان کو روک دیا جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا اس بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے، اور صدر مملکت نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا رول پلے کریں۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے اس ویلاگ سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے ویلاگ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔